बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 31 जुलाई आज जुमे का दिन है। अल्लाह ताला आपका ये जुम्मा मुबारक करे, पाकिस्तान पर रहम करम करे। हालात में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं। आज की बड़ी अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हालात में हो सकता है आपको बड़ी जल्दी बड़े बड़े सरप्राइज मिलना शुरू हो जाएं। सबसे पहले मैं ईरान के मामलात का बताऊँ आपको। जो अभी 15-20 मिनट पहले ईरान ने जो शदीद तरीन हमले किए हैं, उसकी तफसील आपको बताता हूँ। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की सेनेट ने आज करारदाद भी मुस्तरद कर दी है। और नेतन्याहू ट्रंप की खुफिया मुलाकात भी लीक के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को शहीद करने का एक दफ़ा फिर घिनौना मनसूबा तैयार हो रहा है। अमरीकी इसराइली मीडिया ने इंकशाफात किए हैं और ईरान ने आज एक बार फिर अमरीकी हमायत याफ्ता इराकी तंजीम के ठिकानों पर बड़े शदीद हमले किए हैं। और कुवैत बहरीन पर हमलों की तफसील भी आपको बताऊँगा। मिस्री फील्ड मार्शल ईरान का जो हमला हुआ मिस्र पर, उसके रद्द-ए-अमल में अब क्या होने जा रहा है कि सऊदी अरब ने 43 ममालिक का सिक्योरिटी इजलास बुलाया और पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को भी शामिल किया। ये 14 ममालिक के जरिए बाबुल मंदब खुलवाने की कोशिश में पाकिस्तानी नेवी क्या जा रही है। बॉर्डर पर सूरत हाल क्या है कि यमन के अंसारुल्लाह ने 10 लाख फौजी लश्कर को भी सऊदी सरहद के करीब खुद आज अनाउंस भी कर दिया। जंग पाकिस्तान के करीब पहुंचती जा रही है और जिस तरह अभी जंगी नक्शा बदला जा रहा है ड्रोन्स के जरिए, यूक्रेन ईरान की मजीद जो नई सुपर पावर्स को जो बड़े नुकसान है वो भी बताता हूँ आपको। और अमेरिका स्पेन में भी रजीम चेंज ऑपरेशन कोशिश कर रहा है। वहाँ मराकश के हज़ारों लोग अचानक स्पेन में दाखिल हो गए, फौज बुलानी पड़ी। पाकिस्तान के हालात में जो खबरें हैं उसमें एक तो इमरान खान की शिफ्टिंग का मामला 5 अगस्त से पहले बैरून मुल्क गारंटियाँ भी आ रही हैं। और लॉन्ग मार्च से पहले क्या एस्टेब्लिशमेंट घुटने टेकने पर मजबूर है या वारदात है। नून लीग के 17 नशिस्तों की शलवार का इलास्टिक भी ब्लेड से कट गया है और अचानक मामलात में बड़ी चेंजेस आ रही हैं। बड़े अजीबो गरीब काम हो रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो पसे पर्दा हूँ मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू बहुत सारे लोगों से की। वीलॉग शायद थोड़ा लेट भी इसीलिए हुआ। तफसील आपको बता दो। सबसे पहले तो देखिए, अभी ईरान का जो मामला है उसमें ईरान ने ऑपरेशन साइका के तहत 2 नए मरहले शुरू किए हैं, ऐलान किया उन्होंने, जिसमें एक तरफ तो वो अभी बहरीन और कुवैत दोनों पर अमरीकी अस्करी तनसीबात पर के 26वां हमला हुआ है आज शेख ईसा एयरबेस पर, 26वां हमला। और ये ईरान के खुदकुश ड्रोन्स के था। इसके बाद इन्होंने जो उनके सुखोई जहाज के भी पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल मुश्तबा शहीद हुए, उनकी इंतकाम पर इन्होंने एयरबेस के पावर जनरेटर, नेविगेशन सिस्टम और इंतजामी सपोर्ट की और इन इमारतों को निशाना बनाया। कुवैत के अहमद अल जाबर एयरबेस पर हमला किया, जो जजीरा किशम पर अमेरिका ने हमला वहाँ से किया था, जिसमें मियाँ बीवी वहाँ ईरानी शहीद हुए। और उन पनागाहों पर फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और साजो सामान के ज़ख़ीरे पर शदीद ईरान ने बमबारी की। वो बाकायदा वीडियोज़ भी इन्होंने जारी की हैं ताकि सबूत भी पेश करें। अब ईरान की तरफ से जो शहीद ड्रोन है वो भी इराक के कुर्दिस्तान में कुर्द अपोजिशन के ठिकानों पर 136 ड्रोन रात को मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा मामला था। और अब आ गया अबनाए हरमस का इशू, जो ईरान के इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल में है। 2 बहरी जहाज वहाँ से अभी तक गुजरे और वो भी खाली। बहरा अहमर और खलीज अदन में सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरब ने अभी 14 ममालिक का बहरी इत्तेहाद बना लिया है कि ये ईरान के इस बहरा अहमर पर कंट्रोल को ख़त्म करें। यानी हौसियों के खिलाफ जंग है, लेकिन ज़ाहिर ईरान के वो हमायती हैं। 2015 में ऐसा ही इत्तेहाद बना था, पाकिस्तान शामिल नहीं था। इस दफ़ा कतर शामिल नहीं है। कतर ने अपनी तवानाई की तरसील के लिए अबनाए हरमज़ में ईरान को फीस दे के अपने जहाज़ गुजार लिए। अब ये जंग अबनाए हरमज़ के साथ बाबुल मंदब से फैलते हुए पूरे खित्ते की तरफ जा रही है। सऊदी अरब की जो पाइप ऑयल लाइन है वो एक मुतबादल रास्ता अबनाए हरमज़ से बना हुआ था, जिसकी वजह से आलमी तेल की मंडियों में आपको बहरान नजर नहीं आया, $200 फी बैरल। ये वो इलाका है जो हौसियों की रसाई में है और यहाँ सऊदी अरब की तेल की तनसीबात तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी पाइपलाइन या इसके बरामदी टर्मिनल पर ड्रोन मार दें तो ये मुतबादल रास्ता गैर फाल हो जाता है। इसमें ईरान या हौसियों को हमले की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जोग्राफियाई पोजीशन ऐसी बनी हुई है, वो जब चाहे जहाँ ये कार्रवाई कर सकते हैं। इस वक्त अबनाए हरमस पर तो सबकी नज़र थी, लेकिन बाबुल मंदब अब उतनी ही अहमियत की हामिल हो चुकी है। और ये जो हौसियों के हमले हुए हैं उसमें आप देखें अल-बकीक, इनकी जो रिफाइनरी है, सिर्फ वो आप सेटेलाइट पे देखें तो वो पूरी की पूरी रिफाइनरी तकरीबन तबाह हुई नज़र आ रही है। अब इसमें जो ख़तरनाक मामला शुरू होने वाला है वो जो सऊदी अरब ने 14 ममालिक का इत्तेहाद किया, ये 2015 की तरह का इत्तेहाद है और ये नाम है बहरा अहमर के तहफ़्फ़ुज़ का, नेवी का। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र तीनों शामिल हैं और सऊदी अरब इसकी लीड करेगा। और बहरे अहमर पर, बाबुल मंदब पर और खलीज अदन पर यहाँ पाकिस्तान समेत तुर्की और मिस्र की नेवी और अफवाज को बुलाया जा रहा है। अब याद रखें, सऊदी अरब में पाकिस्तान की फ़ौज पहले ही मौजूद है। अगर यहाँ बहरिया सऊदी बहरी जहाज़ों को बाबुल मंदब में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और यमन के हौसी और फोर्सेस की तरफ से हमला हो तो फिर ये तो बराह रास्त जंग शुरू होगी। दिफाई जवाब ज़ाहिर है वो कहेंगे मजबूरी है।
اب سعودی عرب نے پاکستان کو 3 ارب کے قرضے بھی رول اوور کیے ہیں ابھی کل. اب حوثیوں کے پاس چونکہ اس وقت گوریلا جنگ اور ڈرون میزائل ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ تنصیبات پر، آئل فیلڈز پر، ٹینکرز پر حملے کر سکتے ہیں. اب دفاع کے لیے پاکستانی فوج کیا کرے گی، کتنا جواب دے گی، اسی لیے یہ معاملہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اس میں پھر ظاہر ہے براہ راست ایران بھی شامل ہو جائے گا. ابھی وہ جو یمن کے جنرل یحییٰ ہیں سرکاری ترجمان، انہوں نے بالکل سعودی عرب کی سرحد پہ کھڑے ہو کر آج میڈیا میں بیان دیا کہ ہمارے 10 لاکھ فوجی جو ہیں وہ سعودی عرب پر پھر زمینی حملے کے لیے تیار ہیں. یعنی اگر باب المندب پر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو پھر یہاں سے ہم تنصیبات پر حملے شروع کر دیں گے. تو یہ ایک بڑی پاکستان کے لیے ایک باریک تلوار کی دھار ہے. ایک طرف سعودی عرب کی جغرافیائی حدود کا حفاظت تک محدود رہنا ہے، یا براہ راست یمن اور ایران جنگ میں جانا ہے. یہ یاد رکھیں کہ مصر کا جو فیلڈ مارشل یہ دمیات بندرگاہ پر جو ڈرون حملہ ہوا اس کے بعد یہ تیار ہے کہ اس طرح کے اتحاد میں یمن پر باقاعدہ حملہ کرنا چاہیے. اب یہاں چونکہ انہیں خوف ہے کہ ایران جس پر امریکہ اور اسرائیل ابھی تک قابو نہیں پا سکے، وہ جو 15 ممالک سے جنگ پہلے ہی لڑ رہا ہے، اب یہ 43 ممالک کا سیکیورٹی اجلاس ہو یا 14 ممالک کے اتحاد ہو تو اس سے ایران کو کیا فرق پڑے گا یا نہیں. پھر اس جنگ میں جو امریکہ اور اسرائیل کا ابھی جو نقصان ہوا ہے وہ کیا عرب ممالک کا ہوا ہے، وہ کیا یہ برداشت کر سکیں گے؟ نہیں، کیونکہ اس کے اثرات تو پھر براہ راست آئیں گے. ایران کے تو ابھی تک دیکھیں ڈرون اور میزائل ہی نہیں کنٹرول پائے جا رہے، اور امریکہ کی طرف سے تو آپ دیکھیں ایران پر حملہ کرنے کی جرت ہی نہیں کی جاتی. وہ یہاں سے یہ گیم کھیل رہے ہیں. دوسری طرف وہ جو منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو ڈھونڈ کر انہیں شہید کیا جائے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیلی میڈیا نے بھی یہ پورے آپریشن کی تفصیلات جاری کی ہیں. یہ نیتن یاہو ٹرمپ کی ملاقات تھی کہ جب تک سپریم لیڈر کو ہم شہید نہیں کریں گے ہمیں کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ جنگی حملے بھی ہمیں کامیابی نہیں دلا رہے، مذاکرات کی طرف بھی نہیں معاملہ جا رہا، تو ہمیں یہ CIA اور موساد کے ذریعے یہ اسپیشل دستوں سے کام کروانا ہوگا. لیکن وہ ظاہر ہے ایران نے اس پہ تیاری کی ہوئی ہے. وہ جانتے ہیں کہ قیادت سمیت ان کی معاملات کیا ہیں، قیادت کے آگے نیچے ریپلیسمنٹ بھی ظاہر انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور وہ تو ظاہر اس جنگ میں اپنی بقا کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور جا بھی رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے شرکت کس حد تک ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے. وہ اپڈیٹنگ سٹوری انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. پاکستان سے جڑے معاملات یہی اس جنگ سے بھی یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، جو جنوری سے اصل معاملہ شروع ہو گیا 8 مہینے سے. یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دم نہیں ہوا. آپ نے تو محسن نقوی کی ایک تقریر دیکھی ہے. یہ اصل کام جنوری سے شروع ہو چکا ہوا ہے. اب اس میں دیکھیں 26ویں ترمیم کا خالق احسن بھون، اس نے کل ایک بیان دیا ہے، ذرا غور سے سنیں، کہ جب کوئی دروازہ نظر نہ آئے تو پھر ڈیوائن انٹرفیئرنس ہوتی ہے. یہ تسلیم کر رہا ہے کہ کوئی راستہ انہیں نظر نہیں آ رہا، کوئی حل نظر نہیں آ رہا. ڈیوائن انٹرفیئرنس یعنی قدرتی مداخلت، عوامی قدرتی مداخلت، وہ تو ہمیں جنریشن زی، تحریک انصاف اور کشمیر کی نظر آ رہی ہے، یہ قدرتی مداخلت ہے. لیکن یہ ڈیوائن انٹرفیئرنس کہہ رہا ہے فیلڈ مارشل پارلیمانی نظام میں صدارت. محسن نقوی کی باتوں کو آپ لائٹ نہ لیں، یہ اور احسن بھون جیسے لوگ فیلڈ مارشل کے کچن کابینہ کا حصہ ہیں. 26ویں ترمیم میں تاحیات استثناء 5 سال مدت ملازمت انہوں نے بڑھائی، یہ سارا قانون بدلا. یہ ضیاء الحق، مشرف، ایوب خان کے ساتھ یحییٰ خان سے، یہی پیرزادے، جسٹس منیر، منظور قادر، شریف الدین پیرزادہ، ایسے ہی لوگ تھے جو قانونی راستے دکھاتے رہے غیر قانونی کاموں کے. اب محسن نقوی کی جو معاف کیجیے گا تقریر آئی، یہ پورے فارم 47 کے اس نظام کے شلوار کی الاسٹک کا بلیڈ سے کٹنا ہے. اس تقریر کو آپ لائٹ نہ لیں. یہ تقریر بظاہر تو محسن نقوی نے کی، یہ فیلڈ مارشل کا بایاں ہاتھ ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ اس تقریر کو دیکھیں. شلوار کے الاسٹک کو بلیڈ سے کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت دونوں ہاتھوں سے شرمگاہیں چھپائی جا رہی ہیں نون لیگ کی قیادت کی. جو پہنی ہوئی قمیض ہے وہ اتار کر یا تو آپ کندھے پہ رکھیں یا پھر ان کی پتلونوں پہ ہاتھ ڈال لیں. اور ہونا یہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر تھوڑا بہت خوف ہے تو وہ ظاہر ہے آل شریف کی سپوتری سے ہے. اب دیکھیں اصل معاملہ شروع کہاں سے ہوا. یہ میں آپ کو مذاق تو اپنی جگہ، اس میں تیزی آئی جب یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے دنیا میں بیانیاں بننا شروع ہوا ایران جنگ میں ثالثی سے. فروری کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، ہر جگہ جانے کے بعد پارلیمانی نظام درست نہیں ہے. شہباز شریف جیسا بندہ فرنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، مطلب فیلڈ مارشل اتنا کچھ کر رہے ہیں اور دنیا میں پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، انہیں وہ نہیں مل رہا جس کے مستحق ہے. 4 سال حکومت کو انہوں نے 17 نشستوں سے 180 نشستوں میں بدلا. وہ ان کے لوگ جو کونسلر بننے کے قابل نہیں تھے انہیں مشیر، وزیر اور بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیا. پاکستان کی تاریخ کا فری ہینڈ انہیں دے دیا. تمام ان کے مخالفین کو دیواروں میں چنوا دیا، مسنگ پرسن بنا دیا، کوئی اپوزیشن نہیں چھوڑی سامنے. تمام انتظامی ادارے ان کے ہاتھ میں دے دیے، بنا کر انہیں سب کو دیا، یہ لو بھائی چلاؤ. اور حالات کیا ہیں 4 سال کے بعد کہ یہ اب الٹے بھی لٹک کر دیکھ چکے ہیں، زمین آسمان ایک کر چکے ہیں. نہ معیشت کنٹرول، نہ امن و امان، نہ پڑوسیوں سے تعلقات، نہ مہنگائی، بے روزگاری، نہ عوامی مقبولیت. پاکستان کی تاریخ میں سارے معاملات بدترین لیول پہ.
4 سال پہلے عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد پہلا DGSPR کا بیان تھا کہ اکانومی معیشت ترقی کر چکی ہے، اسٹاک ایکسچینج اوپر جا چکی ہے، ڈالر نیچے گر رہا ہے، پہلا بیان تھا۔ 4 سال کے بعد آج خود اعتراف کر رہے ہیں کہ سسٹم کلیپس ہو گیا، اور یہ یہاں تک نہیں کہا، یہ کہا کہ اگلے 10 سال تک بھی دور دور سے چانس نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے وہ مداری آپ کو کرتب دکھاتا ہے نا سرکس کے، جب اس کی ساری ٹرکس ختم ہو جائیں اور آپ کو متاثر نہ کر سکے تو اس حالت کیا ہوتی ہے، وہ حالت ہے ان کی۔ فیلڈ مارشل کے ذریعے آپ یہ کہہ رہے ہیں پارلیمانی نظام بدلیں، صدارتی نظام لائیں، صوبوں کو تقسیم کریں، پنجاب کے ٹکڑے کریں، پورے نظام کو اوور ہال کریں، یہ ان کا حل ہے۔ اور کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ شکر کریں کہ مارشل لا نہیں لگایا گیا، یعنی چپ چاپ میری صدارت مان لیں اور صوبوں کو تقسیم کر کے جنگی بنیادوں پر ریفارمز کریں گے، اور ساری چیمبر آف کامرس تمام کاروباری اداروں سے ہم پیسے لیں گے، فنڈ لیں گے، اور پھر اس ملک کو چلائیں گے، وہی جیسے شیخ چلی والے خواب۔ وزیر اعظم تو خیر ابھی بھی انہوں نے لگایا ہوا، کابینہ بھی لگائی ہوئی ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا باقاعدہ نام ہو، ہمارا کردار ہو، کہ الزام تو سارا ہم پہ آ رہا ہے تو پھر کام ہم سارا خود کریں۔ یہ اس وقت ان کے، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو انہوں نے پبلک میں نہیں کی۔ اب زرداری کی محسن نقوی سے جب ملاقات ہوئی اور اس میں بھی یہی کوشش صدارت سے استعفیٰ دے اور بلاول وزیر اعظم بن جائے، سودا تو ہو گیا، لیکن یہاں نون لیگ کی پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کدھر جائیں بیچارے۔ بلاول نے فوراً PTI کی طرف ہاتھ بڑھا دیا کہ آئیں کمرے میں بیٹھے بات کریں 5 اگست سے پہلے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت جنریشن زی کے اس سے بھی خوفزدہ ہے، تحریک انصاف سے بھی، کشمیریوں سے بھی۔ حال یہ نکالے کہ حکومت بدلیں، نیا سارا شباشی پہ ڈال دیں، خود صدر بنے، ملک چلا لیں۔ محسن نقوی کی ملاقات اسی حوالے سے، جب اس کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ اب نواز شریف گروپ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو کہتے ہیں جی مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوتی ہے، آگے بھی ایسے ہی چلائیں جس طرح پہلے چلایا۔ دوسروں نے جوابی چارج شیٹ فیلڈ مارشل پر جاری کر دی، پوری کی پوری، کہ یہ حکومت تو ہماری ہے ہی نہیں۔ وزیر داخلہ فیلڈ مارشل لے کر آئے، وزیر خزانہ فیلڈ مارشل لے کے آئے محمد اورنگزیب، SIFC فیلڈ مارشل نے بنائی، بیوروکریسی سے لے کے پاکستان کے ہر محکمے پہ حاضر ڈیوٹی یا ریٹائرڈ افسران فیلڈ مارشل کے لگے ہیں۔ پاکستان کے قانون میں 26ویں 27ویں ترمیم فیلڈ مارشل نے کروائی، وفاقی آئینی عدالت انہوں نے بنائی، تاحیات استثنا انہوں نے لیا، 5 سال کی مدت ملازمت انہوں نے بڑھائی، عدالتیں آج بھی ان کے کرنل چلاتے ہیں، اڈیالہ جیل چلاتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ انہوں نے پھر محسن نقوی کے اس بیان کے بعد آپ دیکھیں نون لیگ کے سارے صحافی چھوڑ دیے ایک ایک کر کے، یہ تو وزیر داخلہ، اس کا تو ملک کا اپنا امن و امان کے حالات دیکھیں کیا ہے، پورا ملک تباہ برباد ہو گیا، اور فوج کا کام دفاع ہے، بارڈر کی صورتحال ہے، فوج کشمیر کی پالیسی بناتی ہے، کشمیر کا حال دیکھ لیں، افغانستان کی پالیسی بناتی ہے، افغانستان کا حال دیکھ لیں، ہندوستان کی پالیسی بناتی ہے، ان کے ساتھ جنگ لڑے، کیا ہوا سنتاس کا معاہدہ، پانی بند، کبھی وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پانی بند کر دیتے ہیں، تو یہ تو ہمارا قصور تو نہیں، یہ تو سارا ان کا قصور ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، شہباز شریف کا کہ 20-20 گھنٹے کام کرتا ہے، خود آپ ایک جہاز لے کے 20-20 جگہ پھرے، ایران کی کتنی دفعہ صلح آپ نے کروا لی، افغانستان کے ساتھ جو ہماری تجارت تھی وہ آپ نے بند کروا دی، ایکسپورٹس ہمارے ملک کی ساری آپ کی وجہ سے گری ہیں کہ سرمایہ کاری امن و امان سے جڑی ہوئی ہے، سرمایہ کار تو آتا ہی نہیں، یہ جہاز لے کے دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں۔ حالت اس کا یہ ہے کہ عرب امارات نے پیسے نکال لیے، جو ہمارے شریف خاندان کے شیخین سے تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو گئے، یہ ٹرمپ کے کیمپ میں گئے، 2015 میں جو CPEC نواز شریف نے شروع کیا وہ بند کروا دیا، بلکہ چین نے اپنا $1.4 ارب قرضہ واپس لیا، یہ پیسے واپس کرو ورنہ چین رول اوور کرتا۔ سعودی عرب سے دفاع کے نام پر گئے، ملا کیا، صرف 3 ارب کے قرضے رول اوور ہوئے، اور وہ بھی انہوں نے کہا اب جنگ لڑو یمن کے ساتھ، اسٹیٹ بینک میں جو پڑے ہیں وہ بھی 6% سود دینا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا قصور جو ہے فیلڈ مارشل کا ہے، ہمارا نہیں۔ اب ان کا جو دوسرا گروپ ہے جس میں خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ یا طلال چودھری اس جیسے لوگ ہیں، یہ کہہ رہے نہیں، ہم آفر کر رہے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام چلنے دیں، 15 کی بجائے 20 صوبے بنائیں، انہوں نے 15 کا اعلان کیا، ہم 20 بنا دیتے ہیں، 4-5 مہینے ہمیں دے دیں، ہم نواز شریف کو بھی قائل کر لیں گے، مریم نواز کو بھی بنا لیں گے، اگلے الیکشن تک نظام کو نہ چھیڑیں، اس کو چلنے دیں۔ لیکن مجبوری یہ نظام چل نہیں رہا، اب کیا کریں جب سب کچھ رک جائے، خوشامد درباری چاپلوسی نہیں کام آ رہی، کیوں کام نہیں ہو رہا۔ لوازمات یہ ہے کہ تینوں صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا کہ کیا کیا تباہی ہو چکی ہے، وہ اب سب جانتے ہیں۔ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی ایک طرف آنی ہے 5 اگست کی کال، ایک طرف کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ عروج پر پہنچ چکے ہیں کہ اپنے ان کے کمانڈر جو ہندوستان سے لڑتے رہے وہ شہید کرنے پڑ رہے ہیں، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب تحریک انصاف کی قیادت کا اعلان ہے کہ 5 اگست کو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یا لانگ مارچ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، یا یہیں دھرنا دینا ہے، یا آگے اس کو معاملات کو اس دن ہم بتائیں گے، یہ جان بوجھ کر نہیں بتا رہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسے مناظر جو کشمیر سے دیکھ رہی ہے، جو حالات وہاں پہ ہو رہے ہیں، پھر اگر تحریک انصاف پلڑے میں وزن ڈالتی ہے، جین زی نکل آتی ہے جس کا محسن نقوی نے خوف کا اظہار کیا، تو پھر 5 اگست کو کیا ہوگا؟ این ممکن ہے جلسہ اور وہ جائیں، عوام جانے نہ دے، این ممکن ہے وہیں لانگ مارچ کا اعلان ہو، وہیں سے ڈی چو کا رخ کریں یا ڈیالہ کا رخ کریں۔
اب جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم 5 اگست سے پہلے اڈیالہ جیل سے ہو سکتا ہے شفٹ کر دیں. ظاہر ہے بظاہر سیکورٹی کا معاملہ بھی بہانہ بنا سکتا ہے یا بیماری کا. یہ جو بھی بلڈ پریشر کے اضافے کی عمران خان کی خبر آ رہی ہے یا عمران خان کے چیک اپ کا ہے, کوئی بھی ایسا بہانہ بنا کے ہمیں اڈیالہ جیل سے نکالا جا سکتا ہے. اس میں ہم براہ راست رہائی نہیں کریں گے جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرے گی. اچھا, عدالتوں کے فیصلے آپ کو پتہ ہے کیا ہیں؟ آج سپریم کورٹ میں عمران خان کی اسپتال منتقلی کی جو درخواست تھی وہ چیمبر اپیل میں سپریم کورٹ کے اعتراضات کا عدم قرار کر کے نمبر بھی الاٹ ہو گیا ہے. عدالتوں کا تو آپ کو پتہ ہے یہ جب چاہیں جو چاہیں کروا لیں. ابھی ہو سکتا ہے شام کو کینسل کر دیں پھر بات نہ بنے, ورنہ رات کو 12 بجے بھی عدالت کھول کے آپ کو پتہ ہے فیصلے کیسے کروائے, 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھی. اڈیالہ جیل کے دروازے بھی چھٹی والے دن کھلتے ہم نے دیکھے ہیں. تو بڑے احتجاج کے قریب تو ٹرک کی بتیاں ویسے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. اب ان کا ایک سورس دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے اسپتال شفٹ کریں گے, دوسرے نے کہا نہیں اڈیالہ جیل کے اسپتال میں شفٹ کیا ہوا ہے, تیسرے نے کہا نہیں ابھی ہم بنی گالا ہو سکتا ہے شفٹ کر دیں اگر حالات خان کی مرضی کے مطابق ہوئے. عمران خان کو جیل سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ انہیں خدا نخواستہ بیمار ثابت کریں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, اس طرح نہیں نکال سکتے. جیل سے باہر عمران خان کو نکالنا اور پھر بیرون ملک کی تو گارنٹیاں برطانیہ تک نے دی ہوئی ہیں. یہ بھی 2 دن پہلے میرے پاس بڑی تگڑی خبر تھی سورس میں بہرحال کہ عمران خان کو شفٹ کرنے کے ذمہ داری وہ لے رہے تھے کہ آپ شفٹ کریں ہم ذمہ دار ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا اقتدار کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ تو دیکھیں یہ تو ناممکن بات ہے. سرنڈر تو یہ 93,000 کے بعد بھی نہیں کرتے, انہوں نے مشرقی پاکستان توڑوا دیا. سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی کشمیر میں آپ دیکھ لیں, وہاں اگر سرنڈر کر دیں تو معاملہ سارا حل ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور یہ ان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طاقت کے ذریعے معاملہ اس لیے حل کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ سرنڈر کیا تو پھر بار بار کرنا پڑے گا. حالانکہ عوام کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا, یاد رکھیں. لیکن چونکہ جس طرح بھٹو کے ساتھ یحییٰ خان کے ساتھ بھٹو تھا, آج ان کے ساتھ بلاول جڑا ہوا ہے. وہ 28ویں ترمیم و صدر پر صوبے ریفارمز قوانین ان پر تیار ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی نواز شریف بن جائے اور اسی طرح تیار ہو جائے, سارا معاملہ حل ہو جائے. لیکن عمران خان تیار نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کو کیوں اللہ کا ولی ہم کہتے ہیں. ایک کلپ عمران خان کا بڑا وائرل ہے, اس میں عمران خان نے یہ بتایا ہوا تھا سب کچھ کہ میری پارٹی, میرے رہنما, میرے ورکر, کارکن, حتیٰ کہ میرے وکلا تک یہ توڑ لیں گے, لیکن میں اکیلا بھی رہا تو کھڑا رہوں گا. اور آج عمران خان کی یہی ثابت قدمی آپ کی آنکھوں کے سامنے اسی زندہ حالت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہم سب زندہ ہے ابھی کہ 4 سال بعد یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم الٹے بھی لٹک جائیں تو ہم ملک نہیں چلا سکتے. اب سادہ فارمولہ تو وہی ہے, سیاسی استحکام, آزاد عدلیہ, قانون اور جمہوریت کی. باقی شلوار سے الاسٹک نکالے یا ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں, یہ حل نہیں ہے. ہماری تو دلی خواہش ہے صدر بنے تاکہ ہم پھر یحییٰ خان, ایوب خان, مشرف اور ضیاء الحق والا حال دیکھیں. ورنہ جنرل باجوہ تو وہاں گیا تو اس کا انجام آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں. صدر بننے کے بعد تو انجام تو کم از کم نظر آتا ہے. اب اس سارے مرحلے میں تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن موجود ہے. اس وقت ان کا دباؤ کام کر رہا ہے. یہ 5 اگست کا ان کے اوپر اتنا بڑا دباؤ بنا ہوا ہے, اتنا کشمیر سے نہیں بنا ہوا. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں شہادتیں بھی ہو چکی ہیں, لیکن وہ دباؤ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ چاروں صوبوں سے بیک وقت تحریک انصاف عمران خان کے اس نظریے پر لوگ کھڑے ہیں. یہ چاروں صوبوں سے نکل آئیں گے. معاشی حالات بھی ایسے ہیں, امن و امان کے حالات بھی ایسے ہیں. یہ بالکل اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. یہاں اگر تحریک انصاف نے اگر عمران خان کے ساتھ غداری نہ کی تو یہ معاملہ آپ کو ہو سکتا ہے 5 اگست سے پہلے ہی حل ہو جائے. اور حل کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی. اس کے بعد پھر معاملات باقی آپ کو پتہ ہے جمع تفریق ہوتے رہیں گے. لیکن اب دیکھیں کہ اب تحریک انصاف کی قیادت فیصلہ کیا کرتی ہے, یہ بڑا اہم ہوگا. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ میں کچھ اور چیزیں رہ گئی ہیں, کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور آج ڈی جی ایس پی آر کی ابھی پریس کانفرنس بھی آنی ہے, اس کے بعد بھی کچھ اور چیزیں ہیں. مجھے اجازت دیں اس وقت تک. اللہ حافظ.